अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेंगल अब यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह तल्ख़ व शीरी के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जंग की सूरत-हाल जो बनाई गई है, इंडिया की तरफ से जो सूरत-हाल क्रिएट की गई है, उसके अब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और ये जंग इंडिया ने पाकिस्तान पे समझ लें मुसल्लत किए, जबकि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है और अमन से रहना चाहता है अपने हमसाय ममालिक के साथ। मगर पराकसी वार जो भारत ने शुरू की हुई थी, उस पर पाकिस्तान को इंडिया से काफ़ी गिले शिकवे थे, मगर पाकिस्तान खित्ते की शांति और अमन के लिए किसी भी जंग से, लड़ाई झगड़े से गुरेज कर रहा था। भारत पहले गुज़िश्ता दिनों पुलवामा के नाम से भी ड्रामे रचा चुका है और काफ़ी ऐसे वाक़यात कर चुका है कि पाकिस्तान को जंग में धकेल दे, यानी कि मुसल्लत करना चाह रहा था। मगर पाकिस्तान एक अमन का ख्वाह मुल्क है और अमन चाहता है, मगर इस मरतबा पाकिस्तान के ऊपर उसने ऐसी जारियत की और रात की तारीकी में जो अपनी यानी कि रवायत कायम करते हुए 65 में भी रात की तारीकी में बाटापुर के इलाके में जो हमला किया था। तो कहने का मकसद ये कि भारत के अंदर अब जो सूरत-हाल पैदा हो गई है, तो ये बतदरीज किसी बड़ी जंग की तरफ तेज़ी से बढ़ती जा रही है सूरत-हाल, और इसमें एटॉमिक यानी कि असले का इम्कान भी खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसी सूरत-हाल में अमन को ख़तरा होगा, तो माहिरीन और सियासी तज्ज़िया निगार इसमें ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों भारत ने अब जब अपनी पसपाई देखी है, तो भारत ने बरतानिया, अमेरिका और कुछ खलीजी ममालिक से भी राब्ते शुरू कर दिए हैं, जो अमन के ख्वाह थे इलाके में, जो ये चाह रहे थे कि ये भारत और पाकिस्तान की जंग ना हो। तो उसी बुनियाद पे उनसे भारत ने कल के जो पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, तो उसके बाद वो भारत बौखला गया है और ये सोच रहा है कहीं ऐसा ना हो कि यानी कि हमसे कश्मीर भी निकल जाए और नई दिल्ली पे भी पाकिस्तान की चढ़ाई हो जाए, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान की फ़ौज एक जज्बे से सरशार और इतने यानी कि वो जज्बा है जो नाकाबिल तस्खीर है, जिसको कोई अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन जो है आज तक पाकिस्तानी फ़ौज के उस जज्बे को ख़त्म नहीं कर सके। और पाकिस्तान की फ़ौज इसी जज्बे के तहत नौजवान जो हमारे नए ऑफिसरान आए हैं वो भी लड़ रहे हैं, फ़रंट मोर्चे पे आके सिपाही भी लड़ रहा है। तो और इस वक्त जो जदीद हथियारों से लड़ाई है, तो उसमें तो पढ़े लिखे नौजवान ही इसमें कारगर साबित होते हैं। वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जंग जो है हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। बहरहाल नुकसान भी होता है जंग में, और यानी कि मुल्क को जो गरीब हों वो गरीब से तर होते रहते हैं, महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है। मगर इस वक्त अब अगर ये भारत ने इस जंग को तूल दिया तो पाकिस्तान के फ़ायदे में होगी, और ये जंग जो है मेरा ख़्याल में अब माहिरीन जो कहते हैं, वो जो तज्ज़िया निगार कहते हैं कि ये भारत के इलाके में ही लड़ी जाएगी और मुमकिन है कि कश्मीर भी भारत के हाथ से निकल जाए। तो इस तरीके के जो हालात पैदा हो गए हैं, गुज़िश्ता दिनों जो पाकिस्तान ने जो ताबड़तोड़ उनकी एयरफील्ड बठंडा और सरसा और पठानकोट और उयोड़ी और पता नहीं कौन कौन सी जो उनकी जो हैं उनको तबाह कर दिया, और एयरबेस एयर जो होती है एक तो काफ़ी यानी कि उस पर उनकी तबाही आई है। तो इससे वो परेशान हो गया है वज़ीर आज़म मोदी, और उसने अपने एलची को राब्ते करने के लिए कहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को मुज़ाकरात की टेबल पे बिठाया जाए और पाकिस्तान से यानी कि बातचीत की जाए। ये अब भाई जब पहलगाम का जो ड्रामा रचाया था, इसके पाकिस्तान तो पहले ही कह चुका है कि तीसरे फरीक को डाल के आप इसकी तहकीकात करें, शफाफ तहकीकात, किसी थर्ड मुल्क को आप दरमियान में बिठा लें। पाकिस्तान ने तो मुसलसल ये कहा है क्योंकि पाकिस्तान अपने इस तरक्की के इस दोहराए पे खड़ा है कि इक़्तिसाद
اقتصادی اور معاشی مسائل کا پاکستان کو بھی سامنا ہے، مگر جب پاکستان پہ آپ نے سوچا کہ پاکستان میں کچھ اندرونی خلفشار ہوا ہے، بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ کروایا، BLA والوں کو آپ نے وہاں سے تھپ تھپائی ان کی ان کو پیسہ دیا، ان کو اسلحہ دیا، اسی طریقے آپ نے افغانستان کے وہاں سے بھی ان کو بھی آپ نے حملے کروائے، تو سوچا کہ پاکستان کی فوج کمزور پڑ جائے گی یا پاکستان کی عوام بدزن ہو گئے ہیں، کچھ اندرونی ایسے سیاستدانوں کی ناقابل اندیشانہ سیاست کے باعث جو انہوں نے فوج کے خلاف نفرت پھیلائی ہے، تو بہرحال یہ آپ کو تمام باتیں جھوٹی ثابت ہو گئیں۔ اس وقت ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ہے پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج، اور اس پہ عوام کی ایک دیوار، عوام میں مسلسل جو کل تک نظر آ رہی تھی کوئی تھوڑی بہت چیز بھی جو سیاستدانوں نے پراگندہ کیا تھا ذہن کو، میں آج دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان پڑھے لکھے پاکستانی فوج کو خبریں سنتے ہیں اور ان کے کارنامے پڑھتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں، بزرگوں سے پوچھتے ہیں کہ 65 میں کیا ہوا تھا، 71 میں کیا ہوا تھا، جب ان کو بتاتے ہیں پاکستانی فوج کو، تو اب وہ پاکستانی فوج کی بڑی چاؤ سے خبریں سن رہے ہیں، اور جو ان کے دلوں میں نفرتیں ڈالی تھی کچھ، وہ بھی کافی حد تک دور ہو گئی ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تباہی کا راستہ ہے جنگ، اور اس میں جتنی جلدی ہوں مذاکرات پاکستان اور انڈیا کے، تو دونوں ممالک کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر ادروائز ایسے مذاکرات نہیں ہوئے تو پھر پاکستان کا آئندہ جو ابھی جو مزید بڑھے گی جنگ، تو پھر انڈیا تباہی سے دوچار ہوگا اور انڈیا کے علاقوں میں جنگ لڑی جائے گی۔ انڈیا کے علاقوں میں جنگ لڑی جانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پاکستان تیزی سے انڈیا کے علاقوں پہ قبضہ کرے گا، اور لازمی کشمیر جو ہے اس وقت انڈیا کے فوج کی وجہ سے، ان کی سیکورٹی کی وجہ سے کچھ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ادروائز کشمیر میں انڈیا نے اتنے ظلم روا رکھا ہے کہ کشمیر کے اندر مجاہدین اور جو وہاں کے جو تنظیمیں ہیں وہ ان سے بدزن ہوئی ہوئی ہیں، انڈیا سے، انڈیا کے خلاف ہیں، بس ان کو کسی ایسی فورس کی ضرورت ہے جو ان کی مدد کرے مزید۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر پاکستان نے اس موقع پہ کشمیر کے مجاہدین کی جو وہاں پہلے ہی ایک الاؤ ان کے دل میں اٹھ رہا ہے اور نفرت کا بھارت کے، تو اگر پاکستان نے ان کی حمایت کر دی اور ان کی یعنی کہ وہ حمایت جو ان کو چاہیے وہ اگر پوری کر دی، تو کشمیر انڈیا کے ہاتھ سے یہ یقینی بات ہے کہ کشمیر نکل جائے گا، اور پھر دوسری صورت میں بھارت کو کشمیری جو وہ سوچتا ہے کہ اٹوٹ انگ ہے، تو وہ کشمیر جو اس پاکستان کا حصہ تھا وہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھارت کو دے دیا تھا، تو پاکستان کا حصہ دوبارہ بن جائے گا اور پاکستان کی شہرگ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر ایک جو پرفضا اور پر جنت وادی ہے وہ پاکستان کے ہاتھ آ جائے گی۔ تو اس جنگ میں اگر پاکستان کو یہ جنگ جاری رہی تو پاکستان میں یہ کامیابی ملے گی کہ کشمیر بھی اور انڈیا کے اندر پاکستان کئی علاقوں میں، انڈیا میں اب جیسے مشرقی پنجاب کا علاقہ ہے امرتسر، وہ یہاں سکھ ہیں، سکھ جو ہیں وہ انڈیا سے انتہائی بدزن نے ان کے لیڈر کو مار دیا اور سکھوں کی، اور اس وقت ہیں انڈیا کے بھارت کے جو ہندو ہیں، اور یہ بھارتیہ جو جنتا پارٹی ہے مودی کی جو تعصب منافرت مذہبی پھیلا کے اپنی سیاست چمکا رہی ہے، اپنی حکومت چلا رہی ہے، تو اس کو یعنی کہ خفت اٹھانی پڑے گی۔ اور وہ خالصتان کے جو سکھ ہیں ان کے بڑے بڑے رہنماؤں کے حالیہ بیانات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ پاکستان فوج کے ساتھ ہو جائیں گے، اور ان کے جو اسلحہ بردار جو خالصتان کے حمایتی ہیں، جو خالصتان چاہتے ہیں بننا سکھوں کی آزاد مملکت، وہ کھڑے ہو جائیں گے میدان میں۔ تو بھارتی فوج سے جب پاکستان سے مقابلہ پاکستانی فوج سے نہیں کر
سکی ہے تو پھر ان سے بھی ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا، پھر وہی حساب ہو جائے گا، کیونکہ پاکستان نے تو ابھی تک مداخلت نہیں کی، نہ BLA کی طرح خالستان کے لوگوں کو پیسہ دیا کہ اسلحہ دیا کہ لڑو بھارت کے خلاف، نہ انڈیا میں کوئی ہزاروں تحریکیں انڈیا میں چلنی ہیں۔ ناظرین آپ کو یہ پتہ ہوگا انڈیا میں تحریکیں اتنی آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، ان کے صوبوں میں اتنی آزادی کی کہ آپ کو یہاں تو آپ ایک یہ دیکھتے ہیں کہ جناب بلوچستان میں ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑی بات ہو گئی، اور یہ اس طرح کے آپ کو یہ انڈیا میں آسام میں تری پورہ میں کشمیر میں اور بہت سارے یعنی کہ نکسل باڑیوں کا علاقہ مغربی جو بنگال ہے اس کا علاقہ، ہر طرف آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں انڈیا میں۔ انڈیا میں بہت تحریکیں تامل علاقے میں ہے، پھر وہ دوسرا یعنی کہ اتنی ان کی وہاں تحریکیں ہیں کہ اگر پاکستان ان کی مدد کرے یا مداخلت کرے تو پھر انڈیا کو کہیں صوبے جو ہیں ان کے آزاد علاقوں میں تبدیل ہو جائیں گے، آزاد ریاستیں بن جائیں گی۔ اور پاکستان عدم مداخلت کے اصول پہ کاربن ہے، دنیا کے جو اقوام متحدہ کے چارٹر پہ سائن کیا ہے، پاکستان اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے۔ بھارت کوئی موقع غیر ذمہ دارانہ طرز عمل بھارت کا، اور وہ یہ طرز عمل کے باعث دنیا میں بدنام ہو رہا ہے، تو اب اگر ہوش کے ناخن بھارت لے گا اور یہ قوتوں پہ وہ اپیل کر رہا ہے، تو بہرحال ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات سے یہ مسئلہ حل ہو جائے پاکستان اور انڈیا کا، تو اس میں ہی دونوں ملکوں کی بھلائی ہے، دونوں ملکوں کے عوام کی بھلائی ہے۔ بہرحال اس میں ایران، قطر اور چائنا کے بھی، امریکہ کے بھی کافی ممالک اس میں کودے ہیں، اور لازمی آنے والے دنوں میں لگتا یہ ہے کہ جس طریقے سے جنگ تیزی سے بڑھ رہی ہے تو تمام خلیجی ریاستوں کے لوگ بھی خائف ہیں، کیونکہ ایٹمی اسلحے کا استعمال دوسرے ممالک کو بھی متاثر کرتا ہے۔ تو اس ضمن میں یقیناً آنے والے دنوں میں کوئی مذاکرات کا راستہ نکل جائے گا، اور بھارت اور انڈیا کے نمائندے کسی ثالثی کو قبول کر کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے، اور یہی پاکستان اور انڈیا کے مفلوق الحال غریب استحصال زدہ عوام کے لیے ضروری بھی ہے۔ بہرحال مگر آئندہ ان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مودی جیسے انتہا پسند، تعصب پسند، منافرت پھیلانے والے اور اپنی جارحیت کرنے والے دوسرے ملکوں کے خلاف، دوسرے ملکوں میں تخریب کارروائی کرنے والے وزیر اعظم کو منتخب نہ کرے، اور انڈیا میں کہ عوام کو کوئی ایسی حکومت ہو جو اپنے برابر کے جو پڑوسی ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات قائم کرے۔ تو انڈیا کے عوام آئندہ مودی کی ان حرکات کا نوٹس لیا ہے ہندوؤں نے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مودی جو ہیں وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے میں مجبور ہو جائیں گے، اور یہی ان کی شکست تصور کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔